काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं, सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिस्सा अव्वल। आइए, ये जो पार्ट है हमारा, ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 5। तो आइए हम मिलकर बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सफ़ा है किताब का 62 और हेडिंग है तारीख़ आशूरा। लिखा है, मारूफ कौल है कि हर ज़मीन करबला और हर दिन आशूर का दिन है। अरब की तारीख़ के मुताबिक रोज़ आशूरा छुट्टी का आखिरी दिन हुआ करता था। अरब की रिवायात में आता है कि मुहर्रम के अशरे दोम के पहले 3 दिन यानी 10, 11 और 12 मुहर्रम आखिरी अय्याम तातील हुआ करते थे। कबाइल अरब इस दिन को बतौर रोज़े ईद मनाया करते थे। लोग नया लिबास ज़ेब तन करते आपस में एक दूसरे को तोहफ़ा तोहाइफ देते थे। अभी तक बाज़ सहरा नशीन कबायली लोग इन्हीं रसूमात व रिवाज पर अमल करते हैं, बिलखुसूस शाम के अतराफ़ के यजीदी और लबनान व रियाज के यजीदी अभी तक इन्हीं रसूमात के पाबंद हैं। आशूरा मुहर्रम वाक़या करबला से पहले ये दिन अरब की तारीख़ में मुसलसल कौमी जश्न का दिन चला आता था। तक़वीम अरब में मुहर्रमुल हराम कमरी साल का पहला महीना था और आज भी मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। अरब की कदीम रसूमात के मुताबिक साल के 4 महीने जिनमें मुहर्रम भी शामिल है, तमाम कबाइल इन महीनों में आपस की जंगो जदल रोक देते थे। मुहर्रम की पहली तारीख से कौमी जश्न शुरू हो जाता था। यौम आशूरा 10 मुहर्रम का दिन हुआ करता था। लोग आपस में एक दूसरे से मिलते और मुबारकबाद देते थे। जब आफ्ताब इस्लाम तुलू हुआ तो इन फजूल रसूमात की मुमानियत कर दी गई। उनके बजाय तकरीब इलाही के अहकामात राइज किए गए ताकि अखलाक अमूमी को महज़्ज़ब तरीक़े से अपनाया जाए। सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है। आइए तर्जुमा पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक खुदा की किताब में जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है 12 है, जिनमें 4 हराम हैं। ये अल्लाह का साबित आईन है, लिहाजा चारों महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो और हर किस्म की खूंरेज़ी से परहेज़ करो और मुशरिकीन के साथ वक्त जंग सब मिलकर जंग करो जिस तरह वो मिलकर तुमसे जंग करते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 61 हिजरी के वाक़या करबला ने यौम आशूरा को ख़ास मानी दे दिए। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आशूरा की एक ख़ास सूरत बन गई। अब रोज़ आशूरा यानी यौम शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का दिन है। अब आशूर के दिन की कैफियत ये है कि ये नौहा बुका हुज़्न मलाल का दिन है और कौमी सतह पर यौम अज़ा है, जिस दिन मुहिब्बान अहल बैत अलैहिस्सलाम लिबास मातम में सरोपा बरहना अपने रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी को छोड़कर अज़ादारी में मसरूफ़ होते हैं। अब यौम आशूरा अमूमी इनकलाब का एक तारीख़ी दिन है। ईरान, इराक़, हिजाज़, मिस्र, यमन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, तुर्किस्तान, अरब से लेकर बहर ओक़यानूस तक के तमाम इस्लामी ममालिक में यौम आशूरा को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत व अज़मत का दिन जानकर मजालिस व वाज़ व खिताबत मुनक़्क़द की जाती हैं। ये मिल्लत इस्लामिया का बुज़ुर्ग तरीन तारीख़ी दिन है। आशूरा मुहर्रम 61 हिजरी की 11 तारीख़ यानी करबला की जंग के सिर्फ एक रोज़ बाद ही अवामुन्नास की तवज्जो का हामिल बन गया। मुहर्रम की 11वीं शब को बनी असद की मस्तूरात मारका करबला के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आईं, लेकिन यजीदी सिपाह के खौफ से वापस चली गईं। 12वीं शब को वो फिर आईं। जब उन्होंने इत्मीनान कर लिया कि अब यहाँ सिपाह यजीदी में से कोई बाकी नहीं है, तो उन्होंने वापस जाकर अपने मर्दों को मुत्तला किया ताकि वो आएँ और शुहदा के अजसाद
ذات مقدس کو جو کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پڑے تھے دفن کر دیں۔ کربلا و عاشورہ کی اہمیت یزید کے اس ظلم و ستم کے 2 سال بعد ہی ایک خاص توجہ کا باعث بنی، اور جب حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کی قبر مقدس پر یہ الفاظ تحریر فرمائے انورٹڈ کاما کہ یہ قبر حسین علیہ السلام ہے جن کو پیاسا قتل کیا گیا، تو کربلا کی سرزمین زائرین اور عزاداروں کی آمد و رفت کا مرکز بن گئی۔ ارد گرد کے قبائل کے سے لوگ آتے، گریہ زاری کرتے اور حضرت حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی مصیبت پر عزاداری کرتے ہوئے واپس جاتے۔ اسی روز سے قبر اقدس کے گرد لکڑی کا ایک چوکٹا بنایا گیا کہ جو علامت قبر اطہر قرار پایا، اور ہر سال وہاں روز عاشور عزاداری ہونے لگی۔ کوفے سے محبان علی علیہ السلام قافلوں کی صورت میں عاشورہ اور اربعین کے ایام میں زیارت قبر حسین علیہ السلام کے لیے آتے، عزاداری کرتے، اور کوئی ایسی قوت نہ تھی کہ جو انہیں روک سکتی۔ خود بنی امیہ کے دور حکومت ہی میں سرکاری طور پر عاشورہ روز ماتم قرار پایا۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں قافلوں کی صورت میں قبر حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ عزاداران حسین علیہ السلام کا سب سے پہلا قافلہ سلیمان رضی اللہ بن سرد سواد رے دال کی رہبری میں 16,000 افراد پر مشتمل تھا۔ عزادار امام مظلوم علیہ السلام کے لیے گریہ کرتے، یوں کئی ہزار افراد قافلوں کی صورت میں کربلا آئے اور انہوں نے احتجاج کی بنیاد ڈالی اور خون حسین علیہ السلام کے انتقام کا مصمم ارادہ کیا۔ ان کے بعد امیر مختار رضی اللہ نے قیام کی طرح ڈالی توئے رہے اور ہزاروں افراد کو لے کر قبر حضرت سید الشہداء علیہ السلام پر آئے اور قاتلان حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کا عہد کیا، اور اسی عہد کے تحت شہدائے کربلا کے قاتلوں میں سے 38,000 سے زائد افراد کو قتل کیا۔ اسی حوالے سے عاشورہ روز خون اور روز حسین علیہ السلام اور روز عزائے ملی قرار پایا۔ سن 61 ہجری سے 71 ہجری تک کا عرصہ داخلی مارکہ آرائی اور مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، موصل اور عرب کے باقی تمام شہروں میں انقلابی مہم جوئی کا عرصہ رہا۔ اس عرصے میں روز عاشورہ سید الشہداء علیہ السلام کے مزار انور، خاندان علوی اور دیگر شیعوں کے گھروں میں یہ سوگ حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے مخصوص رہا، حتیٰ کہ بنی امیہ کے آخری ایام میں روز عاشورہ کو خاص طور پر روز حسین علیہ السلام قرار دیا جاتا رہا۔ عاشورے کے دن مزار امام مظلوم حسین علیہ السلام پر مجالس ماتم برپا ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنی عباس کے دور حکومت میں متوکل نے قبر امام حسین علیہ السلام کو مٹا دینے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ سوگواران حسین علیہ السلام کے دلوں میں زیارت قبر حسین علیہ السلام کا اور زیادہ ولولہ بیدار ہوا۔ قبر اقدس سید الشہداء علیہ السلام پر قبہ بنا دیا گیا اور مزار انور کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی۔ اب یہ مقام زائرین اور آل علی و فاطمہ علیہ السلام کی ایک عظیم زیارت گاہ بن گیا ہے، اور پھر ہر سال اہمیت عاشورہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ جتنا بھی دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے چاہا کہ عوام الناس کو عزاداری حسین علیہ السلام سے روکیں، حکام و امرائے زمانہ ذکر حسین علیہ السلام کو نہ روک سکے، اور یہ عزاداری بڑھتی ہی چلی گئی۔ عاشورہ کا اثر عاشورہ کا اثر و رسوخ عرب سے نکلتا ہوا عراق، کوفہ، بصرہ، ایران، مدینہ اور مکہ تک پھیلتا چلا گیا۔ آخرکار یہ اثر مصر، مشرق وسطیٰ، اندلس اور یورپ تک وسعت پا گیا۔ فاطمین کے دور حکومت میں عاشورہ ماتمی رسوم کا دن مقرر ہو گیا۔ 396 ہجری میں مصر میں عاشورے کا دن سرکاری طور پر تعطیل عام قرار پایا۔ قاہرہ کی جامع مسجد میں رأس الحسین علیہ السلام کے مقام اور زینبیہ میں بڑے بڑے اجتماع ہونے لگے۔ لوگ ماتمی لباس پہنتے اور ماتمداری کرتے۔ مصر سے شام تک عاشورہ روز عزاداری کے طور پر منایا جانا شروع
شروع ہوا۔ اگرچہ فاطمیوں کے بعد بنی ایوب نے اس دن کو شام کے لوگوں کے لیے سرور و خوشی و مسرت کا دن قرار دیا تھا، جب صلاح الدین ایوبی کا دور آیا تو اس نے بھی سابقہ طریقہ کار کو جاری رکھا اور روز عاشورہ کو بلا استثناء عوام کے لیے روز ماتم قومی منانے کا اعلان کیا۔ اس طرح اس نے شعائر دینی کی خدمت و تعظیم کو خاص رواج دیا۔ عزاداری کے فروغ کے لیے ایرانیوں نے بہترین خدمات انجام دی ہیں۔ سلطنت آل بویا وسیع ترین، اب یہ اس کی ہجے کر لیتے ہیں، بے واو یہ ہے، وسیع ترین اسلامی حکومتوں میں سے ایک تھی۔ عراق، ایران، افغانستان، روسی، ترکستان سب اسی حکومت کے زیر اثر تھے جب واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس زمانے میں کوفہ 12,000 ایرانیوں کا مسکن تھا۔ یہ سب شیعان علی علیہ السلام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ایرانیوں نے صحرائے کربلا میں عمر ابن سعد کے لشکر میں شمولیت اختیار نہ کی۔ انتقام خون شہداء سید الشہداء علیہ السلام کی صدا بلند کرنے والے بھی ایرانی ہی تھے، جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و عظمت اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت اور مصیبت عظمیٰ کو بیان کیا اور خاندان آل ابا علیہ السلام کے بارے میں تبلیغ کی۔ اس طرح عاشورہ عزاداری حسین علیہ السلام اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت کا بہت بڑا دن قرار پایا۔ یہ ایرانیوں کی اہل بیت علیہ السلام سے مودت اور خلوص نیت کا بہترین اظہار تھا۔ مورخ ابو الفدا 3521 ہجری کے واقعات کے بارے میں لکھتا ہے کہ حکومت آل بویا کی پوری سلطنت میں روز عاشورہ کو گریہ و بکا کا دن بنا دیا گیا تھا۔ ابن کثیر دمشقی لکھتا ہے کہ سن 400 ہجری میں بغداد میں بھی روز عاشورہ مجالس عزائے شہدائے کربلا برپا ہوتی اور کسی کو اتنی قوت حاصل نہ تھی کہ اس سلسلے میں مانع ہوتا۔ جب سلطنت صفویہ سواد فیواؤ یہ ہے صفویہ کا زمانہ آیا تو عزاداری نے ایک جامع صورت اختیار کی، یعنی ایران کی تمام دور دراز میں پھیلی ہوئی ریاستوں میں عزاداری ہونے لگی۔ سلاطین صفویہ خود امام حسین علیہ السلام کی فضیلت و عظمت و عزاداری کی مجالس میں شرکت کرتے تھے۔ ان کے خلوص نیت کے اثرات آج بھی نجف و کربلا، کاظمین و مشہد اور قم و سامرہ میں نظر آتے ہیں۔ اسماعیل حقی اپنی کتاب مجالس مطبوعہ قسطنطنیہ میں سلطان عبد الحمید کے عہد میں لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما کے ہر طالب حق کے لیے واجب ہے کہ روز عاشورہ کے ذریعے تزکیہ نفس کر کے اپنے آپ کو مہذب بنائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عاشورے کے دن مارکہ حق و باطل میں جس عظیم عاشورائی ایثار کو زندہ کیا، اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو لشکر حسینی علیہ السلام میں دیکھیں۔ اگرچہ تعداد کے لحاظ سے یہ لشکر بہت کم تھا، لیکن جذبہ شہادت کے لحاظ سے یہ لشکر کروڑوں اربوں انسانوں پر بھاری تھا۔ یہ لشکر حسینی علیہ السلام ایثار، فداکاری، وجاہت اور شجاعت اور خدائی صفات کا مظہر تھا۔ محرم الحرام کی دوسری تاریخ سے لے کر عصر عاشور تک لشکر حسینی کے ہر ایک فرد نے ایثار، قربانی اور فداکاری کی اعلیٰ مثال پیش کی، اور جب سید الشہداء بھی شہید ہوئے تو کربلا معلیٰ میں ہر جگہ، ہر مقام پر ایثار و وفا کے ایسے نمونے سامنے آئے کہ جو کسی بھی اور مقام پر نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً عاشورہ معرکہ حق و باطل میں عظیم انسانی اقدار کا مظہر اور بشریت کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور درس عظیم ہے۔ عاشورہ مصائب کا دن ہے، اور چونکہ مصائب ہمیشہ فضائل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا عاشورہ فضائل کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنے اندر فضائل حسینی علیہ السلام اور اقدار الہی پیدا کرے۔ عاشورے کے روز عظیم مصائب جو حضرت امام حسین علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان کی حکایت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے ابا عبداللہ، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ اگلے چیپٹر کی جانب چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 68 ہے، ہیڈنگ ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا۔
اور تحریر ہے بیگم راشدہ عطا شاہ کی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں با اعتبار فضیلت بندوں کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں. پہلا انبیاء علیہ السلام، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین. یہ باعتبار فضیلت ان درجات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام اور صدیقین کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ شہداء کا ہے. حیات انسانی اور خاص کر اسلامی تاریخ کے شہداء میں شہدائے کربلا کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے انقلاب آفرین نتائج انسانی تہذیب و تمدن کے لیے ہر دور کے لیے اثر انگیز اور جلی عنوان ہیں. اس تاریخی اور عظیم و جلیل واقعے کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے اور کبھی نہ ہی فراموش کر سکے گی. اور کربلا کی جنگ دراصل تلواروں کی نہیں، اصولوں کی جنگ تھی. حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت کو باوقار زندگی اور باوقار موت کا شعور عطا کیا. حضرت سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام صحرائے کربلا میں طلب سلطنت بحصول اقتدار یا جذبہ انتقام کی وجہ سے یزید سے جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر وہ حقیقت عیاں تھی جس سے دنیا کو آشنا کرانا اہم فریضہ دین تھا، جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائیوں کی پاسداری اور اسلام کے نظریاتی اصولوں کی صداقت تھی. کون نہیں جانتا کہ قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد دنیا میں تا قیامت کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب اترے گی اور نہ کوئی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا اسلام میں نافذ ہوگی. حق و صداقت کے انہی اصولوں کی مہار پکڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کی طرف عازم سفر ہوئے اور صبر و شکر کی منزل پر چلتے ہوئے رضائے الہی کے لیے ایمان کی کسوٹی پر اس طرح کامیاب ہوئے کہ ہر ذہن کو اسلامی سماج کے بنیادی اصولوں کی صداقت سے سرشار کر دیا. تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ کتنے ہی انقلابات آزادی کے نام پر روئے زمین پر وجود میں آئے. ہر قوم اور ہر نسل نے جب بھی آزادی کے لیے انقلاب کا علم بلند کیا تو اپنی قوم کو آزادی کا درس کربلا والوں کی شجاعت اور قربانی کی عظیم مثالوں کے ذریعے دیا. حق و باطل کے درمیان مارکہ آرائی کی تاریخ کے باب میں مارکہ کربلا کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. کربلا کی تاریخ کا ہر ایک ورق باقی رہنے والا اور ابدی حیثیت کا حامل ہے. اس کے ہر ایک ورق پر شجاعت، صبر و رضا، فرض و وفا اور باطل کے سامنے حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس صاف اور واضح الفاظ میں دکھائی دیتا ہے. حضرت سید الشہداء نے حق کی راہ میں اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دینا وہ عظیم قربانی ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا، پوری کائنات میں نہیں ملتی. امام خمینی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں یہ درس دیا کہ میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کون سا طرز عمل اپنانا ہوگا، اور عام زندگی میں ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے. جو لوگ میدان جنگ میں برسر کار ہیں وہ کس طرح مسلح ہو کر جنگ کریں، اور جو حالت جنگ میں نہیں وہ کس طرح تبلیغ دین کے امور انجام دیں. خود سرکار کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میری زندگی نمونہ عمل ہے. اسی طرح حضرت امام خمینی فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سید الشہداء کی وجہ سے ہے، انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں اور کربلا ہماری درسگاہ ہے. کربلا صرف حق و باطل کے درمیان مارکہ آرائی ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک ایسا درس ہے جو انسانیت کو آب حیات سے سیراب کرتا ہے. کربلا ایک ایسا درس ہے جو تمام ادوار کے انسانوں کے لیے دائمی اور ابدی معیار کی حیثیت رکھتا ہے. یہ حق کی پیروی اور ظلم سے ٹکرا جانے کا درس دیتی ہے. کربلا کا درس
یہ ہے کہ ہم پیغام حسینی علیہ السلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور اپنے دامن کو جہالت اور گمراہ عقائد اور نظریات سے پاک کریں، اور ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کے فرامین کو اپنا رہنما قرار دینا ہوگا، جو اس راہ میں آپ علیہ السلام کی پاکیزہ روح سے صادر ہو اور اپنے بعد مثبت اثرات کا سبب بنے۔ واقعہ کربلا نے انفرادی طور پر نہ صرف عالم اسلام پر بلکہ پوری دنیا کے انسانوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ وقت آخر حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان انورٹڈ کاما کہ اگر تم دین کو نہیں مانتے اور آخرت کا خوف نہیں رکھتے تو کم سے کم اپنی دنیا کے لحاظ ہی سے آزادی کو اپناؤ، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے۔ پیام کربلا در حقیقت پیغام و مقاصد قیام امام حسین علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ کربلا ہر مسلمان کو احساس ذمہ داری کا درس دیتی ہے کہ مقاصد حسینی علیہ السلام کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح ادا کریں کہ معاشرے میں امن و سکون اور رواداری کی فضا قائم رہے۔ معاشرے میں دہشت گردی، بد امنی، بے سکونی اور بے راہ روی کا اصل سبب دین سے دوری ہے۔ معاشرے کی برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہر جگہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ اہم ذمہ داری ہیں کہ جو ہر ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ کربلا ہر مسلمان کو احساس ذمہ داری کا درس دیتی ہے، اور جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے معاشرے سے برائیوں کو ختم کر کے نیکیاں عام نہیں کریں گے تو امن و سکون قائم نہیں ہوگا۔ درس کربلا یہ ہے کہ ہم مقاصد حسینی علیہ السلام کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ درس کربلا تو یہی ہے کہ ہم ہر برائی کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ پیام حسینی اب بھی یہی ہے کہ ہم معاشرے کو ظلم و جور اور برائی سے پاک کر کے امن و سکون کی فضا کو بحال کریں اور قرآنی احکامات اور سیرت اہل بیت علیہم السلام پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے دین پر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، لیکن دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے۔ اس عظیم درسگاہ کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل کر معاشرے میں اس کے احیاء کے لیے کوشاں رہیں، باطل کو بے نقاب کریں۔ جس طرح حضرت امام مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام نے خاندان ابو سفیان کے چہروں سے اسلام کی نقاب کھینچ لی اور ان کے اصلی چہرے بے نقاب کر دیے، اور تاریخ انسانیت کو بتا دیا کہ منافقت اور منافقین زیادہ دیر چھپے نہیں رہ سکتے، اور پوری نسل انسانی اور بالخصوص مسلمانوں کو بالعموم یہ درس دیا کہ خبردار ہو جاؤ، ان انسانیت کے دشمنوں، ملوکیت کے پجاریوں اور ان نام نہاد مسلمانوں کے فریب سے، اور امت مسلمہ کو یہ خاص پیغام دیا بقول شاعر کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے قیام اور خروج کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میرا قیام فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو زندہ کروں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مقتل خوارزمی، مقتل العوالم 54۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت سید الشہداء کا قیام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء تھا اور بدعتوں کو روکنا تھا۔ تاریخ طبری میں حضرت امام علیہ السلام عالی مقام کے ایک خط کو نقل کیا گیا، جس میں آپ علیہ السلام اپنے خط میں اہل بصرہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ انورٹڈ کاما کے اما بعد اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر کے اپنا نبی اور رسول بنایا اور پھر اپنی بارگاہ میں بلا لیا. انہوں نے بندگان خدا کو نصیحت کی, پیغام الہی پہنچایا. ہم ان کے اہل بیت علیہ السلام, اولیاء اور ان کے وارث ہیں. قوم نے ہم پر سبقت کی اور ہم نے برداشت کر لیا, چونکہ ہم افتراق الف تیرے الف قاف کو ناپسند کرتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے سبب سے زیادہ حقدار ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. میں اس پیغام کے ذریعے تم کو کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں. سنت کو مردہ بنا دیا گیا اور بدعت زندہ کی جا رہی ہے. اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں حق کی ہدایت کروں گا. انورٹڈ کاما کلوز. حضرت امام عالی مقام نے قیام فرما کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی کہ وقت کے طاغوت سے مبارزہ جاری رکھنا اور ان کے خلاف آواز بلند کرنا اور قیام کرنا سنت حسینی ہے. کربلا ہماری درسگاہ ہے. اس درسگاہ کی عظمت یہ ہے کہ ہمیں عظیم پیغام حسینی علیہ السلام دینے کے لیے ہر سن و سال کے مجاہد نے اپنی جان کی قربانی دے کر ایک مثالی درس دیا. اس درسگاہ میں 90 سال کے مجاہد حبیب ابن مظاہر رضی اللہ بھی ہیں. جوانوں میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام ابن حسین علیہ السلام جیسے کریت جوان بھی ہیں. تو عمروں میں حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام اور اونو محمد ابن عبداللہ علیہ السلام, اور بچوں میں حضرت معصومہ سکینہ بنت حسین اور علی اصغر ابن حسین علیہ السلام بھی ہیں. جبکہ عورتوں میں درس کربلا ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا, حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا بنت علی موجود ہیں. اس عظیم درسگاہ نے جہاں ہمیں حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا ایک اعلیٰ پیغام دیا ہے, وہیں ہمیں نظم و ضبط اور اطاعت امیر کا بھی درس دیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے تمام مراحل میں نہایت منظم طریقے سے پیش قدمی کی, خواہ وہ بیعت سے انکار تھا یا مدینے سے خروج. ان تمام مراحل پر غور کیا جائے تو ان سب میں حضرت امام عالی مقام کی خاص حکمت عملی اور نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کے سفر میں فرمایا, انورٹڈ کاما, اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے لیے ارادہ فرمائے, خواہ ہمارے قتل کا ہو یا ہماری کامیابی کا, اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور حوالہ ہے آیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 597. پھر لکھا ہے مختصر یہ کہ کربلا نے ہمیں عمل بتکلیف, انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہے کہ عمل بتکلیف کی ثقافت عطا فرمائی. کربلا تمام انسانیت کو حریت اور آزادی کا پیغام دیتی ہے. کربلا ظالموں سے ٹکرا جانے کا درس دیتی ہے. کربلا حق کی خاطر اور رضائے الہی کے لیے اپنے پیاروں کو قربان کر دینے کا عزم اور حوصلہ دیتی ہے. کربلا مکتب آزادی ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں, کربلا مکتب آزادگی ہے. یہاں پہ آزادگی کا ورڈ لکھا ہے. پھر حضرت سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام معلم آزادی و حریت ہے. آج دنیا میں آزادی کی جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں وہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قیام ہی سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں. کربلا وہ عظیم درسگاہ ہے جو غلامی سے نجات دلانے اور ظالموں سے نبرد ہونے کا حوصلہ بخشتی ہے. ارشاد رب العزت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152, انورٹڈ کاما کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. انورٹڈ کاما کلوز. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں تقدم کر کے سجدے کی حالت میں اپنے رب کی تسبیح جاری رکھی اور پوری انسانیت کو یہ درس عظیم دیا کہ نماز کے لیے کربلا جیسا جہاد بھی روکا جا سکتا ہے. لہٰذا عزاداران حسین علیہ السلام کو عزاداری کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو قائم رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کس مکتب سے ہے, ہماری منزل کون سی ہے اور ہم کس راہ پر ہیں. ہمیں یہ بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے رہبر کربلا والے ہیں اور ہمیں کربلا والوں کی اقتداء پر قائم رہنا ہے. لیکن اگر ہم اپنے قول و فعل کا محاسبہ کریں تو ہمیں اپنی ذات کا ہر پہلو واضح طور پر دکھائی دے گا. غور کرنے کی بات یہ ہے
کہ ہم حسینی تو ضرور کہلاتے ہیں لیکن ہم اپنی راہ سے اپنی منزل تک سے بھٹک گئے ہیں. ہم نے مکتب کربلا کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. حق کا سیدھا راستہ ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم حسینی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں لیکن حضرت سید الشہداء اور حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہمیں جو درس عظیم دیا تھا وہ بھلا چکے ہیں. سید الشہداء نے جہاں ہمیں درس صبر و استقامت اور ظلم و ظالم کے خلاف قیام کا درس دیا ہے، وہاں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام یہ بھی ہے کہ دشمن سے جنگ اور مبارزہ کرتے ہوئے عبادت کو فراموش نہ کریں. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت بی بی زینب ام المصائب سلام اللہ علیہا کا کردار کربلا کے حوالے سے ایک عظیم کردار ہے. آپ علیہ السلام نے اسلام کی بقا کی خاطر اپنے عزیزوں کے لاشیں زمین کربلا میں بے گور و کفن دیکھے اور اپنے نانا کے دین کی خاطر بھوک و پیاس کو برداشت کیا. خیموں کو جلتے دیکھا، بے پردگی کا غم سہا اور اسیری کی مصیبتیں برداشت کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اتنے سنگین حالات میں بھی اپنی نماز کو کبھی ترک نہ کیا. مکتب کربلا کا یہ ایک عظیم درس ہے کہ رب کی رضا کے لیے ہر دکھ کو برداشت کرو اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم رکھو. کربلا کا درس یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی بے مثال قربانی اور ان کے اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کے حوالے سے روشنی حاصل کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنا مقام پہچانیں. روز محشر ہمیں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو منہ دکھانا ہے. ہم حضرت عباس ابن علی علیہ السلام اور حضرت علی اکبر ابن حسین علیہ السلام کے راستے پر چل کر سرخ روح ہو سکتے ہیں. سید الشہداء امام علیہ السلام عالی مقام اور کربلا کے ہر مجاہد کا کردار ہمارے لیے مینار نور ہے اور دنیا کے ہر مظلوم کے لیے مشعل راہ ہے. آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ جہاں ہم مجالس حسین علیہ السلام میں حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی اولاد اور ان کے مصائب کا پرسہ دیتے ہیں، وہاں ہم کربلا کے درس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اگر ہم حسینی ہیں تو سچے حسینی بن کر دکھائیں اور یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم نام ہی کے نہیں کردار کے بھی حسینی ہیں. اور اب ہم صفحہ نمبر 75 پر آ گئے ہیں جہاں پہ ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کریں گے اس پارٹ کا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کربلا کے حقیقی پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب یہاں پر ایک ربائی ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ اے مرتضیٰ کے علم کے وارث تجھے سلام، باقی جہاں میں تجھ سے ہے رب جہاں کا نام، حیران بلندیاں ہیں تیرا دیکھ کر مقام، لکھا ہے تو نے خون سے حق آشنا کا پیام، ممبر کسی کو نو کے سنا کا ملا نہیں، یوں انبیاء نے بھی کبھی قرآن پڑھا نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.